पकड़ो इस चोरनी को। एक आदमी एक लड़की के पीछे भागते बोला। वो लड़की पुराने कपड़ों में मलबूस थी। बाल ऐसे बिखरे थे जैसे कई हफ्तों से धोना तो दूर कंघी भी ना किए हों। वो तेजी से भागते हाथ में एक पर्स छुपाए हुए थी। अपनी रफ्तार की वजह से वो इन लोगों की पहुंच से बहुत दूर आ चुकी थी। एक बंद गली में जाते पर्स खोलते इसमें से पैसे गिनने लगी। अंदर चंद हजार थे। चल, अगले कुछ दिनों के खाने का इंतजाम हो गया, वो पथो फेंकने बोली और दूसरी तरफ बढ़ गई। इसका रुख अब अपने ठिकाने की तरफ था। वो 19 साला हुरैन थी, एक माहिर चोर। बचपन से चोरी करते ही बड़ी हुई थी। पहले कुछ साल यतीम खाने में पली भरी और जब बड़ी हुई तो इसे वहाँ से भागना पड़ा। रहने का कोई ठिकाना था ना, खाने को कुछ। 13 साल की उम्र से ही वो छोटी मोटी चोरियां करने लगी थी। किसी की कोई चीज़ चुराने से पहले वो इस शख्स का पीछा करती और जब इसे यकीन होता कि वो किसी खाते पीते घराने से है तो फिर उसे अपना शिकार बना लेती। हुरैन कितना कमाया आज? वो झोंपड़ी में दाखिल हुई तो इसके साथी कोमल ने पूछा। वो दोनों एक साथ यतीम खाने से भागी थी। आपुन अगले हफ्ते का इंतजाम कर चुकी है, वो ज़मीन पर बैठे बोली। इस झोंपड़ी में बस 2-3 चादरें थी, वो भी कहीं से चुराई हुई। कोमल ने सर हिलाया। वो चोरियां नहीं करती थी बल्कि भीख मांगती थी। हालिया इसका भी हुरैन जैसा था। अब वो एक हफ्ते तक आराम करने वाली थी। रात का अंधेरा फैल चुका था। हर सो सन्नाटा छा गया था। रात की मुकद्दस खामोशी को किसी के कदमों की चाप ने तोड़ा। हुरैन ने आंखें खोल दी। वो बैठे आंखें मसलने लगी। आवाज़ झोंपड़ी के करीब आते रुक गई। सामने कपड़ा लटकाया हुआ था। हुरैन कोफत से बाहर खड़े साय को देखने लगी। इतने में कोमल भी जाग गई। चूंकि दोनों कम उम्री में ही सड़क पर आ गई थी इसलिए इनके असाब काफ़ी चौके थे। कोमल ने इशारे से पूछा कि बाहर कौन है। हुरैन ने लाइल्मी से कंधे उचकाए। इतने में किसी ने पर्दा ऊपर किया। इन दोनों को जागते देख वो मुस्कुराया। वो तकरीबन 40-50 साल का आदमी था। तुम दोनों में से कौन मेरे साथ आएगा? अच्छे पैसे दूंगा, वो खबासत से मुस्कुराते बोला। हुरैन और कोमल ने इसे चुभा जाने वाली नजरों से देखा। कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। हुरैन बोली, अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो ज़बरदस्ती ले जाऊंगा। वो अब इन्हें घूरते बोला। तेरे बाप का माल है जो तू ज़बरदस्ती ले जाएगा? हुरैन खड़े होते हुए बोली। कोमल मुतमिन अंदाज में बैठी हुई थी। तो यही समझ ले, वो आदमी बोला। तेरी तो। हुरैन ने बोलते इसे मारना शुरू किया। इन तमाम सालों में इसने चोरी के अलावा अगर कुछ सीखा था तो वो था मारना, खुद का बचाव करना। काफ़ी देर मारने के बाद वो बोली, अगर आप इस झोंपड़ी का रुख किया तो तेरी जान ले लूंगा कमीने। वो बोलते अंदर चली आई। चल सो जा हुरैन, कोमल लेटते बोली। ये इनके लिए मामूल की बात थी। सड़कों पर रहना आसान नहीं था। हुरैन भी कुछ देर बाद लेट गई। इसे शदीद नफरत थी इन जैसे लोगों से। दूसरा, वो अपने माँ बाप से नफरत करती थी जिन्होंने इसे पैदा करके फेंक दिया था। वो अभी ज़मीन पर चेत लेते अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। सुबह इसे चोरी करने जाना पड़ा था ताकि कुछ खा सके। रात को उस जैसे दरिंदों से बचना पड़ता था। न जाने आखिरी बार वो सुकून की नींद कब सोई थी। वो सोचने के अलावा कर भी क्या कर सकती थी। अगले कुछ दिनों सुकून से गुजरे। जो पैसे इसने चुराए थे इनसे वो 2 रोटियां खरीदती और खाती। आज फिर इसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। वो सोच रही थी कि आज क्या खाएं। अगर इसे कोई शिकार ना मिलता तो इसे भूखा रहना पड़ता। कुछ सोचते वो उठ गई और झोपड़ी से बाहर चली गई। कशान हैदर इस वक्त एक कैफ़े में बैठा था। इसके सामने एक प्राइवेट डिटेक्टिव बैठा था। कशान साहब, ये रही आपकी फाइल। इसमें सारा डाटा है, आपके फूफो के शौहर और बेटी की मुकम्मल तफसील। बहुत शुक्रिया आपका। वो फाइल्स लेते बोला और फिर एक चेक काटते इसकी तरफ बढ़ाया। आपकी फ़ीस। बहुत शुक्रिया कशान साहब। कशान सर हिलाते उठ गया, फिर हाथ मिलाते कैफे से बाहर आ गया। फाइल इसने लैपटॉप बैग में रख ली थी। इसी वक्त इसे एक कॉल आने लगी थी। अस्सलाम वालेकुम फूफो, वो मुस्कुराते हुए बोला। वालेकुम सलाम बेटा, क्या कहा इस डायरेक्टर ने? वो बेताबी से बोले। फूफो, फाइल मिल गई है। इंशाल्लाह मैं आपको आपकी बेटी आज ही ला कर दूंगा। इंशाल्लाह बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ओके फूफो, अल्लाह हाफिज़। शीशे की खिड़की से देखती हुरैन की आंखें चमकी। इसे शिकार मिल गया था। कशान एक हाथ में बैग पकड़े और दूसरे से गाड़ी अनलॉक करने लगा। जब इसी वक्त किसी ने इसके हाथ से बैग खींच लिया। वो चौंकते अपने सामने भागती लड़की को देखने लगा। ए लड़की रुको,
وہ بولتے اس کے پیچھے بھاگا۔ اس بیگ میں وہ فائل تھی جو اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ 26 سالہ کشان حیدر تھا، حیدر گروپ آف کمپنیز کا اکلوتا وارث۔ اس کے ماں باپ دونوں بہت مصروف ہوتے تھے، اس لیے وہ اپنی پھوپھو کے زیادہ قریب تھا۔ تقریباً 20 سال پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ ان کا نشئی شوہر ان کی 1 سالہ بیٹی کو زبردستی لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے انہیں کبھی بھی اپنی بیٹی کی خبر نہ ہوئی۔ کچھ عرصے پہلے انہیں گردوں کی تکلیف شروع ہو گئی تھی اور ان کی آخری خواہش یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے مل لیں۔ اسی لیے کشان نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہائر کیا تھا۔ آج اسے مکمل معلومات مل چکی تھی، لیکن قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ جس بیگ میں وہ فائلز تھی وہ چوری ہو گیا تھا۔ حورین اتنی تیز سپیڈ کی وجہ سے تنگ گلیوں میں گم ہو گئی۔ ایک جگہ رکتے اس نے بیگ کھولا۔ اس کے پاس ہی کسی نے کوڑے کو آگ لگا رکھی تھی۔ بیگ کے اندر ایک ایپل کا لیپ ٹاپ تھا اور ساتھ ایک فائل تھی۔ فائل ایک نظر دیکھتے کندھے اچکاتے آگ میں پھینک دی، پھر چمکتی آنکھوں سے لیپ ٹاپ دیکھنے لگی۔ یہ لیپ ٹاپ 10,000 سے زیادہ کا تو بک ہی جانا ہے۔ آپ ان کے اگلے ہفتے کا بھی جگاڑ ہو گیا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی وقت گلی کی چوکھٹ پر آہٹ ہوئی۔ سامنے ہی ہانپتا ہوا کشان کھڑا تھا۔ اے لڑکی، میرا بیگ واپس کرو، وہ پھولی سانسوں سے بولا۔ حورین اسے دیکھتے حیران ہوئی۔ دکھنے میں تو کافی امیر ہو، لیکن ایک لیپ ٹاپ کے لیے آپ ان کے پیچھے یہاں تک آ گئے۔ وہ لیپ ٹاپ اس کے طرف بڑھاتے بولے۔ کشان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرا بیگ کہاں ہے؟ وہ لیپ ٹاپ اگنور کرتے ہوئے بولا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے بولی۔ میں نے کہا بیگ کہاں ہے؟ وہ قدرے غصے سے بولا۔ یہی نکلا تیرا بیگ سے، کوئی ہیرے نہیں تھے اس میں۔ وہ بھی غصے سے لیپ ٹاپ سامنے کرتی بولی۔ ایک فائل تھی اس میں، وہ کہاں ہے؟ وہ بے چینی سے بولا۔ وہ ردی، وہ تو آپ نے آگ میں پھینک دی۔ وہ آگ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ کیا مطلب کہ آگ میں پھینک دی؟ وہ چلایا تھا۔ اوئے، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان پر۔ اس بیگ سے یہ لیپ ٹاپ نکلا تھا، پکڑ اسے اور نکل یہاں سے۔ وہ بھی غصے سے بولی۔ تمہاری تو، چلو پولیس اسٹیشن۔ وہ اسے کھینچتے آگے بڑھتا بولا۔ لے چل، آپن اگلے ہی دن باہر آ جائے گی، کیونکہ آپن تیرا لیپ ٹاپ واپس کر چکی ہے۔ لیپ ٹاپ سے زیادہ اہم تھی وہ فائل۔ یو ایڈیٹ، وہ اسے چھوڑتے دوبارہ چلایا۔ اس آگ میں پھینکی تھی فائل، وہ آگ کی طرف اشارہ کرتے بولا، جو اب قدرے کم ہو چکی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر تم بھی اسی آگ میں جل کر مرو۔ وہ اسے گردن کے پیچھے سے دبوچتے بولا اور آگے بڑھنے لگا۔ حورین کی آنکھیں خوف سے پھیلیں۔ ایسا بھی کیا تھا اس ردی میں، پاگل آدمی، جو تو آپن کو آگ میں پھینک رہا ہے؟ کشان اس کی آواز سنتے رکا۔ وہ ردی نہیں تھی، تمہاری جان سے زیادہ اہم تھی جو فائل۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گھڑایا۔ جان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، اس لیے آپ ان کو آگ میں مت پھینک۔ کشان اسے آگ کے قریب لے آیا تھا۔ کشان اس کی آنکھیں دیکھتے چونکا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سبز تھی۔ تمہارا اندازہ بھی ہے کہ وہ فائل میرے لیے کتنی اہم تھی؟ میں اپنی پھوپھو سے وعدہ کر چکا ہوں، اب بتاؤ کہ میں اب کیا کروں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک لفظ چباتے بولا۔ دیکھو، تم نے جو کچھ لکھا تھا وہ دوبارہ لکھ لو، اگر کہو گی تو آپن لکھ دے گا، تم پڑھی لکھی ہو۔ وہ اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے بولا۔ جب یتیم خانے میں تھی تب پڑھتی تھی، اس لیے دیکھ کر لکھ سکتی ہوں۔ کشان نے اس کی گردن چھوڑی۔ حورین گہری گہری سانس لیتے قدم پیچھے ہو گئی۔ بھاگنے کی کوشش بھی مت کرنا، وہ اسے وارن کرتے بولا اور دوبارہ اس ڈیٹیکٹر کا نمبر ملایا۔ حورین نفی میں سر ہلاتے دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہیلو کشان صاحب، آپ کے پاس اس فائل کی کوئی کاپی ہے؟ نہیں کشان صاحب، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کا جواب سنتے اس نے آنکھیں میچتے گہرا سانس لیتے دوبارہ آنکھیں کھولیں۔ بہت شکریہ، کشان نے بولتے کال کاٹ دی۔ وہ اب حورین کو گھور رہا تھا۔ گھور کیوں رہا ہے؟ کہا تو دیا آپ نے کہ تمہارا کام دوبارہ لکھ دوں گی۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ اس سے میری کوئی مدد ہوگی؟ کشان بولا۔ تم جو بولے گے آپن وہ کر لے گا، سوائے جسم بچنے کے۔ اس کے علاوہ باقی جو بھی کام ہو آپن کر سکتی ہے۔ کشان اس کی طرف بڑھا اور غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی پھوپھو کو دل کا مسئلہ بھی تھا۔ وہ 2 دفعہ بائی پاس ہو چکا تھا، اس لیے ڈاکٹرز نے انہیں ٹینشن لینے سے منع کیا تھا۔ تمہارے ماں باپ کون ہیں؟ اللہ جانے، مجھے پیدا کر کے خود مر گئے۔ اس کے لہجے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بھی نفرت تھی۔ میں جو کہوں تم وہ کرو گی؟ ہاں کرے گی، لیکن کوئی غلط کام نہیں۔ چوری کرنا اچھا کام کب سے ہو گیا؟ اپنا پیٹ بھرنے کو چوری کرتی ہوں، ورنہ آپن کو کوئی شوق نہیں ہے کسی سے کچھ چھیننے کا۔ وہ برا مناتے بولی۔ ٹھیک ہے پھر تمہیں میرے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا کہ تم میری پھوپھو کی بیٹی بن کر میرے گھر چلو گی۔
اور انہیں کبھی نہیں بتاؤ گی کہ تم ان کی بیٹی نہیں ہو۔ اس کا آپ ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اور تیری فائل کا کیا؟ اس فائل میں پھوپھو کی بیٹی کا ہی پتہ تھا، لیکن چونکہ تم وہ جلا چکی ہو تو تمہیں میرے ساتھ میری کزن مطلب کہ پھوپھو کی بیٹی بن کر جانا ہوگا جب تک مجھے اس کا کوئی علم نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ تمہیں اچھا کھانا، اچھے کپڑے، الغرض تمہاری پوری زندگی بدل جائے گی۔ اور جب تیرے کو تیری پھوپھو کی سگی بیٹی مل گئی تو میرا معاہدہ ختم۔ ہاں، تب میں کہہ دوں گا کہ وہ سوچتے چپ ہوا، پھر کچھ دماغ میں آنے پر بولا، کہہ دوں گا کہ پہلے ڈیٹیکٹر سے غلطی ہو گئی تھی، یہ آپ کی اصلی بیٹی ہے۔ معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی میں تمہیں ہر مہینے پیسے دوں گا، پھر تمہیں چوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حورین کو اس کی آفر اچھی لگی۔ تو آپون کب تک تیری کزن بن کر رہے گا؟ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ یا پھر 4 ماہ۔ ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم مجھے یہ بات لکھ کر دو کہ یہ کام ختم ہونے کے بعد مجھے ہر مہینے اچھے پیسے دو گے۔ وہ بولی، ٹھیک ہے۔ ابھی صبح کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اس لیے پہلے مال گیا، وہاں سے اس کے لیے کپڑے خریدے اور دوسری ضروری چیزیں۔ پھر وہ آفس آ گیا۔ ورکرز حیرانی سے اسے ایک مانگنے والی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ حورین کے حلیے سے سب اسے مانگنے والی ہی سمجھ رہے تھے۔ یہ کپڑے پہنو اور اچھے سے نہاؤ، تمہیں انسانوں کی طرح دکھنا ہے پھوپھو کے سامنے۔ آپون ابھی بھی انسان ہی ہے۔ اور اہم بات، پھوپھو کے سامنے تم تمیز سے اردو بولو گی، یہ آپون شاپون وغیرہ نہیں چلے گا ان کے سامنے۔ دیکھ، آپون جیسا بولتا ہے میں جیسے بولوں گی۔ وہ اس کی صحیح کرتے بولا، آپون کا یہی، میرا یہی، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ جھنجھلاتے بولی، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ پھر صحیح کرتے بولا۔ حورین اسے گھورنے لگی، زیادہ نہ صحیح لیکن تمہیں ایسے ظاہر کرنا ہے جیسے تم 10 جماعتیں پڑھی ہو۔ وہ حیران کی وجہ سے پورا جملہ اردو میں بول رہا تھا۔ آپون 10 نہیں، 5 بھی پوری نہیں پڑھا۔ اسے صحیح سے اردو میں بولو کہ میں 10 جماعتیں نہیں بلکہ 5 جماعتیں بھی نہیں پڑھی۔ آپون سے ایسا نہیں بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صحیح اردو بولنے کے ہر مہینے 10,000 زیادہ دوں گا۔ اس کی بات سنتے حورین حیران ہوئی۔ پورے 10,000؟ ہاں، پورے 10,000۔ ٹھیک ہے آپون، میں کوشش کروں گی۔ وہ خود سے اپنی صحیح کرتے بولی، بہت خوب، چلو اب نہا لو، اور ہاں، بال اچھے سے صاف کرنا۔ پھوپھو کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم نے ہفتے سے بال نہیں دھوئے۔ ہفتے نہیں، مہینے، 2 مہینے پہلے بال دھوئے تھے آپون، میں نے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، چلو جاؤ، اچھے سے خود کو صاف کرو اور عام انسانوں کی طرح بنو۔ وہ اسے بھیجتے بولا، پھر اپنی جگہ بیٹھتے فون نکالتے کچھ کرنے لگا۔ کافی دیر بعد حورین واپس آئی۔ وہ اب پہلے سے قدرے اچھی لگ رہی تھی، صاف کپڑوں میں ملبوس، اچھے سے دھلے بالوں اور صاف دانتوں کے ساتھ کندھے پر تولیہ پھیلائے باہر آئی۔ کشان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، ابھی ایک لڑکی آتی ہے، وہ باقی کا کام کر دے گی۔ کون سا کام؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی، تمہارے بال خشک کرتے انہیں سیٹ کرے گی اور چہرے کو مزید بہتر بنانے کے لیے کچھ کرے گی۔ میں پہلے ہی بہت اچھی ہے۔ غلط، یہ جملہ غلط بولا ہے تم نے۔ میں پہلے ہی بہت اچھی ہوں، یہ جملہ درست ہے۔ ہاں وہی، میں پہلے ہی بہت اچھی ہوں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ منہ بناتے بولی اور صوفے پر بیٹھنے لگی۔ رکو لڑکی، تم گیلے بال لیے صوفے پر کیسے بیٹھ سکتی ہو؟ تو کیا نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے تیوری چڑھائے بولی، نہیں، وہیں کھڑی رہو جب تک وہ لڑکی نہیں آ جاتی۔ کشان اسے گھورتے بولا۔ حورین نے منہ بنایا، السلام علیکم پھوپھو۔ وہ کال پک کرتے بولی، میری حورین ملی؟ جی پھوپھو، آپ کی حورین مل گئی ہے، بس کچھ ہی دیر میں ہم آپ کے سامنے ہوں گے۔ کیا سچی؟ خوش بھری آواز ابھری۔ جی پھوپھو، میں سچ کہہ رہا ہوں، بس کچھ دیر انتظار کریں، پھر آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ملے گی۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ پھوپھو۔ میں نے بولتے کال کاٹی۔ اگر تمہاری پھوپھو اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتی تھی تو اسے خود سے دور کیوں کیا؟ حورین بولی، کیونکہ پھوپھو کے شوہر حورین کو لے گئے تھے زبردستی۔ اس سے پہلے ہم کوئی کارروائی کر پاتے وہ کہیں غائب ہو گئی۔ تمہاری پھوپھو کی سگی بیٹی کا نام بھی حورین تھا؟ وہ اس اتفاق پر حیران تھی۔ ہاں، اس لیے تمہیں ان کی بیٹی بننے کو کہا۔ جھوٹے، جب تم نے مجھے بولا تھا تب تمہیں میرا نام نہیں پتا تھا، یہ میٹر نہیں کرتا
کیا نہیں کرتا؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتے بولی۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر تمہارا نام حورین نہ بھی ہوتا تب بھی تمہیں حورین بن کر ہی جانا پڑتا۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ حورین کے بال ڈرائی کرتے انہیں اسٹریٹ کرنے لگی، پھر چہرے پر آئے بالوں کو اتارنے لگی۔ حورین خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد چہرے پر ہلکا ہلکا سا میک اپ کرنے لگی، پھر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے نیل کاٹے انہیں اچھے سے صاف کرتے اٹھ گئی۔ حورین اب پہلے سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ کشان اسے دیکھتے ایک پل کو پہچان ہی پایا۔ اس لڑکی نے حورین کو آئینہ دکھایا۔ ہائے اللہ، آپن کتنا پیارا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ حورین صحیح سے بول، کشان نے ٹوکا۔ میرا مطلب کہ میں کتنی پیاری ہوں، وہ آئینے میں دیکھتی بولی۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ رہا آپ کا چیک۔ وہ ایک چیک اس لڑکی کو پکڑاتے بولا۔ وہ لڑکی شکریہ کہتے چلی گئی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، اور تمیز سے بات کرنا۔ تمہارے برتاؤ اور بات کرنے کے انداز سے پھوپھو کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم سڑکوں پر پلی بڑھی ہو۔ ٹھیک ہے، زیادہ بھاشن نہ دو، وہ ہاتھ ہلاتے بولی۔ کشان نے اسے گھورا، پھر آگے بڑھا۔ حورین اس کے پیچھے ہی تھی۔ کشان کے پیچھے اتنی پیاری لڑکی کو دیکھ ورکرز حیران رہ گئے، پھر وہ گاڑی میں سوار ہو گئے، گھر چلے گئے۔ یہ اتنا بڑا گھر تمہارا ہے؟ حورین اپنے بڑے گھر کو دیکھتے بولی۔ ہاں، کشان گاڑی سے اترتے بولا، پھر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ گاڑی کی آواز سنتے پھوپھو گیٹ کے قریب آ گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ یہ حورین ہے؟ پھوپھو بولی۔ جی پھوپھو، یہ آپ کی بیٹی حورین ہی ہے، وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے بولا۔ حورین ان کی نم آنکھیں دیکھتے کنفیوز ہونے لگے۔ پھوپھو آگے بڑھی اور اسے گلے لگا کے رونے لگی۔ حورین کنفیوز نظروں سے کشان کو دیکھنے لگی۔ کشان نے اسے پھوپھو کو ہگ کرنے کا اشارہ کیا۔ حورین نے بھی اپنے بازو ان کے گرد پھیلائے۔ وہ آج پہلی دفعہ کسی کے گلے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد پھوپھو پیچھے ہٹی۔ کتنی بڑی ہو گئی ہے میری بیٹی، آخری دفعہ تمہیں 20 سال پہلے دیکھا تھا، وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ حورین نے ایک بار پھر کشان کو دیکھا۔ پھوپھو ابھی اندر چلتے ہیں، آپ اندر جا کر اس سے بات کر لیجیے گا۔ ہاں چلو۔ وہ اسی لیے آگے بڑھے۔ وہ سب اب لانچ میں بیٹھے تھے۔ حیدر صاحب اور مسز حیدر، کشان کے ماں باپ گھر نہیں تھے۔ پھوپھو مسلسل حورین کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ابھی تک ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ تم ٹھیک تھی نا؟ اس انسان کی وجہ سے تمہیں کوئی مشکل یا پریشانی تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، میں ٹھیک تھی، وہ بولتے چپ ہو گئی۔ وہ جھوٹ بولنے میں اچھی تھی، لیکن وہ زیادہ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے ڈر سے کہ کہیں وہ کچھ غلط نہ بول دے، اور کشان اسے وہ پورے 10,000 نہ دے جو صحیح بولنے پر ملنے تھے۔ اچھا پھوپھو بولی، تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ مسکرائے ہوئے بولی اور اٹھنے لگی۔ جب کشان بول پڑا، پھوپھو آپ رہنے دے، ملازمہ لگا دے گی کھانا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے کھانا خود لگاؤں گی، وہ بولتے اٹھ گئی۔ میں تمہاری پھوپھو سے کیا بات کروں؟ حورین ان کے جاتے آہستہ میں بولی۔ وہی جو ہر بیٹی اپنی ماں سے کرتی ہے۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو میں نہیں جانتی کہ کوئی بیٹی اپنی ماں سے کیسے بات کرتی ہے۔ تم بس ان کے سوالوں کے جواب دینا، ٹھیک ہے؟ اب وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے۔ پھوپھو ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی، کچھ پوچھ رہی تھی اور کچھ بتا رہی تھی۔ حورین مختصر جواب دے رہی تھی۔ پھوپھو بہت خوش تھی اپنی بیٹی کے ملنے پر۔ دن اسی طرح گزرے گئے۔ کشان ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ حورین اور پھوپھو سارا دن گھر رہتی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ اب حورین بھی صحیح سے اردو بولنا سیکھ گئی تھی۔ جھوٹ بولنا تو پہلے بھی مشکل نہیں تھا، بس اسی لیے تقریباً 1 مہینے ہونے والا تھا کہ پھوپھو کو شک نہیں ہوا تھا، جبکہ وہ اس بات سے ناواقف تھی کہ جس دن وہ یہاں آئی تھی، اس سے 2 دن بعد ہی پھوپھو نے اپنی تسلی کر لی تھی۔ اس رات کو گہری نیند میں تھی۔ جھونپڑی میں سخت زمین اور باہر گھومتے لوگوں کی وجہ سے وہ گہری نیند سو نہیں سکتی تھی، لیکن اب نرم گرم بستر پر وہ گہری نیند سویا کرتی تھی۔ پھوپھو اس کے ساتھ ہی لیتی تھی۔ وہ فجر پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ تبھی انہیں خیال آیا۔ ایک خیال آنے پر انہوں نے آرام سے حورین سے کمبل اتارتے اس کی شرٹ سائڈ پر کی۔ اس کے پیٹ پر ایک ہلکا سا نشان تھا جو کہ اس کا برتھ مارک تھا۔ پھوپھو مطمئن ہوتے دوبارہ اس کے اوپر کمبل اوڑھائے سو چکی تھی، کیونکہ اس کی سگی بیٹی کے پیٹ پر بھی ویسا ہی نشان تھا۔ آج اتوار تھا اور ان کا گھومنے کا پلان تھا۔ وہ 10 بجے گھر سے نکلی تھی اور شام کے 6 بجے واپس آئی تھی۔ کشان لانچ میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں تھی آپ دونوں؟
वो बारी बारी दोनों को देखते बोला, आज हम माँ बेटी सैर करने गए थे। फूफो बोली, फूफो आप जानती हैं ना कि आपका बाहर का खाना मना है। वो नाराजगी से बोला, कुछ नहीं होता कश्यान, थोड़ा सा खा लेने से कुछ नहीं होता। आइंदा अगर बाहर जाने का प्लान हो तो मुझे लाजमी बताइएगा, ओके। हुरैन किचन में खड़ी फूफो के लिए दूध गर्म कर रही थी कि जब कशान वहां आया। तुम्हें यहाँ सिर्फ फूफो की बेटी बनाकर नहीं लाया, बल्कि इनका ख्याल भी रखना है। मैं इनका ख्याल तो रखती हूँ, वो इसे देखते बोली। लगता तो नहीं, तुम सारा दिन अपनी ही मस्ती में होती हो, फूफो की कोई परवाह ही नहीं तुम्हें। कशान साहब, बेशक मैं इनकी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन इनका दिल से एहतराम करती हूँ। वो पहली इंसान है जो बगैर किसी वजह के साथ मेरे साथ अच्छा बर्ताव करती हैं, तो फिर इनका ख्याल क्यों नहीं रखूँगी। ठीक है, लेकिन आइंदा इन्हें बाहर का कुछ खाने मत देना, इन्हें गुर्दों की तकलीफ़ है, वो बाहर का नहीं खा सकती। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगी। वो बोलते दूध गिलास में डालते चली गई। कशान अब दोबारा फूफो की सगी बेटी को ढूंढने लगा था, लेकिन अभी तक इसका कोई नामो निशान न मिला था। रात के खाने पर सब इकट्ठे थे। आज हैदर साहब और मिसेस हैदर भी मौजूद थे। हुरैन के इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। खामोशी से खाना खाते वो एक मुकम्मल खानदान लग रहे थे। दर हकीकत वो सब एक दूसरे से दूर थे, या फिर ये कहना बेहतर होगा कि हैदर साहब और मिसेस हैदर बहुत बिजी रहते थे। मैं और हैदर 1 महीने के लिए स्कॉटलैंड जा रहे हैं। मिसेस हैदर बोली, वहाँ क्यों? पुप्पो ने पूछा। वहाँ काम है हमें, काम मुकम्मल होने के बाद हम थोड़ा घूमेंगे। अच्छा, वो कहते खामोश हो गई। अगले दिन वो दोनों चले गए और कशान ऑफिस चला गया। जब पुप्पो ने हुरैन को बुलाया, जी मामा, वो पास आते बोली, इनके पास काफ़ी कपड़े बिखरे हुए थे, आज लॉन्ड्री से कपड़े आए हैं, तुम ये सारे कपड़े कशान के कमरे में रखाओ। वो एक तरफ रखे कपड़ों के ढेर को देखते बोली, जी मामा। वो बोलते आगे बढ़ी और बामुश्किल सारे कपड़े एक साथ उठाते आगे बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते इसके कमरे में आई। हुरैन का कमरा नीचे था। फूफो के कमरे के साथ पहले कुछ दिनों हुरैन इनके कमरे में रही थी, फिर अपने कमरे में शिफ्ट हो गई थी। दरवाज़ा खुलते इसने सारे कपड़े बेड पर रख दिए, फिर कमरे का जायज़ा लेने लगी। वो पहली दफ़ा कशान के कमरे में आई थी। कमरे का फर्नीचर ब्राउन रंग का था। दरवाजे के सामने बेड पर रखा था। बेड से दाएं जानिब अलमारी रखी थी। इसके ऐन मुकाबिल एक खिड़की थी जिस पर ग्रे रंग के पर्दे लटक रहे थे। खिड़की के करीब ही स्टडी टेबल रखा हुआ था। इससे कुछ फासले पर एक सिंगल सोफ़ा रखा हुआ था। अलमारी से कुछ फासले पर एक दरवाज़ा बना हुआ था जो कि बाथरूम का था। वो जायज़ा लेते वापस चली गई। रात को अपने कमरे में दाखिल होते कशान हैरान हुआ। इसके बेड पर सारे कपड़े बिखरे हुए थे। ये क्या है? वो बड़बड़ाया, फिर बैग स्टडी टेबल पर रखते नीचे आया। सामने ही एक मुलाजमा काम कर रही थी। सुने, मेरे कमरे में कपड़े किसने रखे? जी, वो बड़ी बीबी ने हुरैन बीबी को कहा था कि आपके कपड़े रखें। अच्छा, वो सर हिलाते पलट गया। यकीनन फूफो ने इसे कपड़े प्रेस करके हैंग करने का कहा होगा, लेकिन वो बेवकूफ़ ऐसे ही रखाई। कशान, वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था जब फूफो ने आवाज़ दी। वो अपने कमरे से निकल रही थी। इनके साथ हुरैन भी थी। जी फूफो, वो इनके करीब आते बोला, कहाँ जा रहे हो? अभी खाने का टाइम होने वाला है। फूफो, मैं कपड़े हैंग करने लगा हूँ। कौन से कपड़े? वो हैरान हुई। वही कपड़े जो ये बेवकूफ़ ऐसे ही मेरे बेड पर रखाई थी। वो हुरैन की तरफ इशारा करते बोला। फूफो ने हुरैन को देखा। आपने ही तो कहा था कि कपड़े कशान के कमरे में रख आओ। मेरे कहने का मतलब था कि हैंग कराओ, बाद में मुलाजमा इन्हें प्रेस कर दिया करेगी। ओह, हुरैन बोलते चुप हो गई। चलो जाओ, इसके साथ कपड़े हैंग कराओ। वो हुरैन से बोली, जी। वो बोलते आगे बढ़ी, मैं साथ मदद करता हूँ। वो बोलते चला गया। फूफो किचन में चली गई। हुरैन ने कमरे में आते कशान को घूरा। वो हैंगर पकड़े बेड की तरफ बढ़ी। कशान खामोशी से आकर इसकी मदद करने लगा। हुरैन ने इसे फिर घूरा। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? नीचे तुमने मुझे बेवकूफ़ क्यों बोला? क्योंकि तुम हो, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, समझे? वो हाथ में पकड़े शर्ट को ज़ोर से झटकते बोली, तुम हो, क्योंकि तुम्हें फूफो ने मेरे कमरे में गन डालने का नहीं कहा था। तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इन कामों का इल्म नहीं है, और तुम खुद भी तो कर सकते हो। हाथ तो नहीं टूटे तुम्हारे? बिल्कुल, मेरे हाथ बिल्कुल सलामत है, लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मैं भी काम नहीं करता। तुम जानती तो हो कि मैं इस घर का अकलौता वारिस हूँ। वो आखिर में जिताने वाला बोला। अकलौता? रैन तमस्खराना अंदाज में बोली, 1 मिनट, कहीं तुम खुद को समझ तो नहीं रही सच में फूफो की बेटी?
میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کون ہوں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہی تمہارے لیے اچھا ہے، کبھی بھولنا مت کہ تم پھپھو کی سگی بیٹی نہیں ہو، وہ اسے تنبیہ کرتے بولی۔ آپن کچھ نہیں بولتی، تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تلاش کہاں تک پہنچی؟ آپن کہنے پر کشان نے اسے گھورا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ انسانوں کی زبان بولا کرو، اگر میں جانوروں کی زبان بولتی ہوں تو تمہیں کیسے میری زبان سمجھ آ جاتی ہے؟ کہیں تم بھی تو جانور نہیں؟ وہ اس پر طنز کرتے بولی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، کشان اسے گھورتے بولا۔ وہ زیادہ خاموش رہنے والا انسان تھا، لیکن حورین اسے بولنے پر مجبور کرتی تھی، یا یہ کہہ لینا بہتر ہوگا کہ بحث کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میں آئندہ حد میں ہی ہوں گی کشان صاحب، آئندہ مجھے کوئی فضول لفظ نہ کہنا، ورنہ کیا کر لو گی تم؟ تو میں تمہاری پیاری پھپھو کو تمہاری شکایت کر دوں گی، وہ آنکھیں تپتپاتے بولی۔ کشان نے اسے دوبارہ گھورا۔ کپڑے ہینگ کرنے کے بعد وہ مسکراتے کمرے سے نکل گئی۔ کشان جسے سنجیدہ بننے کی بس ایک کمزوری تھی، اور وہ تھی اس کی پھپھو۔ آج حورین کی 20ویں سالگرہ تھی، پورے گھر کو سجا رکھا تھا۔ آج تک میری سالگرہ کبھی اتنے شاندار نہیں ہوئی، وہ کچن کے دروازے میں کھڑی لانچ میں ہوئی تیاری کو دیکھتے بولی، کیونکہ آج تک تم کبھی اتنے عالیشان گھر میں نہیں رہی۔ کشان اس کے پیچھے آتے بولا۔ وہ کچن میں کچھ سامان رکھنے آیا تھا۔ صحیح کہا، اپنی زندگی کے 12 سال یتیم خانے رہی، پھر 8 سال سڑکوں پر۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر، یہ رشتے بس کچھ دن کے لیے ہی ہیں، اس کے بعد اسے یہاں سے جانا تھا، لیکن وہ دل سے پھپھو کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تھی۔ اس سے دور رہنا اسے مشکل لگنے لگا تھا۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے سگے ماں باپ کون ہیں؟ اگر جانتی ہوتی تو انہیں گربیات سے پکڑ کے پوچھتی کہ اگر پال نہیں سکتے تھے تو پیدا ہی کیوں کیا، اور اگر پال نہیں سکتے تھے تو مارا کیوں نہیں، زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں سچ میں مر گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں جان بوجھ کر چھوڑا ہو۔ کچھ بچے قسمت کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تم یہ اس لیے کہہ رہی ہو کہ تمہاری کزن گمشدہ ہے اور تمہاری پھپھو اسے بہت یاد کرتی ہے، لیکن ہر بچہ تمہاری کزن جتنا خوش نصیب نہیں ہوتا، جنہیں ان کے گھر والے خود چھوڑ جاتے ہیں۔ کومل کون؟ میرے ساتھ جھونپڑی میں ہوا کرتی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب اس کے ماں باپ اسے یتیم خانے چھوڑ آئے تھے، یہ کہہ کر کہ وہ اسے پال نہیں سکتے۔ اگر وہ بیٹا ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اسی لیے اسے وہ چھوڑ گئے۔ اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بھی مجھے اسی لیے چھوڑا ہوگا، یا میں ناجائز ہوں گی، یا پھر لڑکی پیدا ہونا میری غلطی تھی جس میں میرا کوئی ہاتھ بھی نہ تھا۔ وہ بولتے آگے بڑھ گئی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ بیٹیاں بوجھ ان گھروں میں ہوتی ہے جہاں بے ضمیر مردہ لوگ رہتے ہیں، عقل و شعور والوں کے لیے ان کی بیٹیاں رحمت سے کم نہیں ہوتی، لیکن وہ سنے بغیر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد کیک کاٹا گیا۔ وہ خوش تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنی سالگرہ پر یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ وہ پیدا کیوں ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ کشان پھپھو کے ساتھ ان کے کمرے میں گیا۔ جی پھپھو، آپ نے کیا ضروری بات کرنی تھی؟ وہ انہیں بیڈ پر لٹاتے ان کے پاس بیٹھے بولا۔ تمہاری عمر 27 ہونے والی ہے، شادی کب کرنی ہے تم نے؟ وہ ان کی بات سنتے حیران ہوا تھا۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی شادی کا ذکر نہ کیا تھا۔ پھپھو، ابھی سوچا نہیں میں نے۔ اگر کسی کو پسند کرتے ہو تو بتاؤ، میں تمہارا رشتہ لے چلتی ہوں۔ نہیں پھپھو، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، اور ویسے بھی مجھے ابھی شادی بھی نہیں کرنی۔ ایسے کیسے نہیں کرنی؟ تمہاری عمر ہو چکی ہے شادی کی۔ اگر تمہیں کوئی پسند نہیں تو پھر میری پسند کی لڑکی سے شادی کر لو۔ کشان ان کی بات سنتے انہیں حیران نظروں سے دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس کے لیے لڑکی کب پسند کی؟ آپ نے میرے لیے کوئی لڑکی پسند کی ہے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری اور حورین کی شادی ہو جائے۔ ان کی بات سنتے ہی اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ حورین سے؟ ہاں، تم میری بیٹی کے لیے بیسٹ رہو گے اور میری بیٹی تمہارے لیے، لیکن پھپھو میں حورین سے کیسے شادی؟ کیوں اس سے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ 20 کی ہو چکی ہے، تم 27 کے ہونے والے ہو، پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو، میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ کس طرح انکار کرے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تم اچھے سے سوچ لو، میری خواہش ہے کہ تم اب میری بیٹی میری سامنے رہے، پھر اس کے لیے تم سے زیادہ میں کسی پر بھروسہ بھی نہیں کرتی، اس لیے سوچنا ضرور، اور اگر تب بھی تمہارا دل نہ مانا تو میں باہر کہیں رشتہ دیکھ لوں گی۔ پھپھو، اس کے دماغ میں یکدم شادیوں کا کیوں خیال آیا تھا؟ کیونکہ تم دونوں کی عمریں ہو رہی ہیں۔ حورین کی آج نہیں تو اگلے 2-3 سالوں میں شادی کرنی ہی ہے، اور تمہاری عمر 27 ہونے والی ہے، اس لیے میری بات پر سوچنا ضرور۔
جی پھپھو، وہ تابعداری سے بولتے اٹھ گیا۔ وہ ان کا قصہ سمجھ سکتا تھا، خود ان کے ساتھ قسمت نے غلط کیا تھا، پھر وہ کیسے اپنی بیٹی کے معاملے میں کسی پر بھی بھروسہ کر سکتی۔ وہ اپنے کمرے میں آتے ٹہلنے لگا۔ حورین کو اس گھر میں آئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اس تمام عرصے میں کشان جو تنگ کرنے کے علاوہ وہ اچھی بیٹی بن کر رہی تھی، پھپھو کا بھی خیال رکھتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی تک اصلی حورین کا سراغ نہیں ملا تھا، اس لیے پھر سے پرائیویٹ ڈیٹیکٹر ہائر کیا تھا، لیکن ابھی تک کوئی معلومات نہیں ملی تھی۔ وہ اب کوئی طریقہ سوچ رہا تھا جس سے وہ پھپھو کو انکار بھی کر دے اور انہیں تکلیف بھی نہ ہو۔ بزنس میں کشان حیدر کا دماغ پھپھو کے معاملے میں کام کرنا بند کر دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی بنانے کے لیے نیچے گیا جب اسے حورین کے کمرے کی لائٹ آن دکھی۔ رات کے تقریباً 11 بجنے والے تھے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹاتے دروازہ کھولا۔ حورین لیپ ٹاپ پر بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کشان کو اتنی لیٹ اپنے کمرے میں آتے دیکھ حورین حیران ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم ابھی تک جاگ کیوں رہی ہو؟ ڈرامہ دیکھ رہی تھی اس لیے۔ اچھا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ جب وہ آ ہی گیا تھا تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، کہو۔ وہ لیپ ٹاپ کی سکرین گراتے بولی۔ پھپھو چاہتی ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیں۔ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو کسی اجنبی انسان کو نہیں دینا چاہتی۔ لیکن تم سے شادی میرے معاہدے میں شامل نہیں تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ اگر پھپھو تم سے اس بارے میں بات کرے تو انکار کر دینا، کیونکہ اگر تم انکار کر دو گی تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تم خود بھی کر سکتے۔ میں ان کے ساتھ 26 سالوں سے ہوں اور تم 2 مہینے سے، اس لیے ہماری بات الگ ہے۔ بالکل نہیں، میں انکار کر کے بری نہیں بنوں گی، بلکہ تم خود اس معاملے کو ختم کرو گے، اور وہ بھی اس طرح کہ ماما میری شادی کے بارے میں نہ سوچے، کیونکہ میرا معاہدہ یہاں رہنے کا تھا، نہ کہ کسی سے شادی کرنے کا۔ باہر کی دنیا میں رہتے وہ مردوں سے اچھی خاصی بدگمان تھی۔ حورین، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر میں نے انہیں انکار کیا تو انہیں برا لگے گا۔ ایک بات پوچھو، تم اپنے ماں باپ کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی اپنی پھپھو کی کرتے ہو، ایسا کیوں؟ کیونکہ میرے لیے پھپھو میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ چھوٹے ہوتے ہی ماما ہر وقت اپنے بزنس اور پارٹیز کی فکر کرتی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیسا ہوں، انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اس لیے پھپھو ہی میرا خیال رکھتی تھی۔ یہاں تک کہ میرے ماں باپ یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ میں کس کالج کس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں، بس اس لیے میں پھپھو کے زیادہ قریب ہوں اور ابھی انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ میری 20 سالہ زندگی میں کبھی کسی نے میرا اتنا خیال نہیں رکھا جتنا ماما نے رکھا ہے، تو پھر میں انہیں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ بھی بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن ہمیں کچھ تو کرنا ہوگا۔ حورین کچھ سوچنے لگی۔ ہم کانٹریکٹ میرج کر لیتے ہیں، وہ کافی سوچنے کے بعد بولی۔ کشان حیران ہوا۔ تمہیں کانٹریکٹ میرج کا کیسے پتا؟ اس ڈرامے میں وہ دونوں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے کانٹریکٹ میرج کرتے ہیں۔ وہ لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ اس کی بات سنتے کشان خاموش ہوا۔ مطلب کہ اگر ہم بظاہر شادی کر لیں لیکن وہ کانٹریکٹ میرج ہو، اور جب تمہیں اصلی حورین مل جائے گی تو ہم یہ شادی بھی ختم کر دیں گے، اپنے پہلے معاہدے کے ساتھ ہی۔ اس کی بات سنتے وہ کچھ سوچنے لگا۔ تمہارا پلان اچھا ہے، پھر ہم ایسا ہی کریں گے۔ اگر پھپھو نے دوبارہ ہماری شادی کی بات کی تو وہ بولا، ٹھیک ہے۔ کشان واپس چلا گیا اور حورین بیٹھنے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ کچھ سکون سے گزرے جب دوبارہ پھپھو نے کشان سے شادی کا پوچھا۔ تم کیا سوچا تم نے؟ پھپھو بولی۔ پھپھو، آپ کو یقین ہے کہ میں حورین کے لیے ٹھیک ہوں؟ ہاں، مجھے یقین ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھپھو مسکرائی۔ ٹھیک ہے، میں حورین سے بھی پوچھ لیتی ہوں، پھر تمہارے ماں باپ سے ڈسکس کروں گی۔ اوکے پھپھو۔ اسی رات پھپھو نے حورین سے پوچھا۔ اس نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ اگلے دن وہ حیدر صاحب سے بھی بات کر چکی تھی، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ سارے انتظامات مکمل کر چکی تھی۔ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ حورین ڈیپ ریڈ لہنگے میں میچنگ جویلری پہنے برائڈل میک اپ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کشان نے بلیک شیروانی جس پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا پہن رکھی تھی۔
कुछ लम्हों में वो दोनों निकाह के बंधन में बंधे हुए थे। रुखसती के बाद हुरैन को शान के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। हुरैन का सारा सामान तो पहले ही इसके कमरे में आ चुका था। कशान जब कमरे में आया तो हुरैन चेंज किए बेड पर लेटी थी। वो भी खामोशी से अंदर आते फ्रेश होने चला गया था। कुछ देर बाद फ्रेश होते वो बाहर निकला और शेरवानी उठाते इसकी पॉकेट से एक डब्बी निकालते हुरैन की साइड टेबल पर रखी। वो हाथ में फ़ोन पकड़े नासमझी से इसे देख रही थी। ये पहन लेना। क्यों? क्योंकि हमें अच्छे मियाँ बीवी होने का सबूत देना है, वो बोलते दूसरी तरफ आकर बैठा। तुम बेड पर सो गए? हाँ, वो इसे ऐसे देखते बोला जिसे इसे इस सवाल की समझ ना आई हो। मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूँगी, वो इसे घूरते बोली। हुरैन, इस कमरे में बेड के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर मैं सो सकूँ। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे बेड पर नहीं सोगे। बस तुम ये बेड जहेज़ में नहीं लाई, इसलिए ये मेरा भी बेड है। एक मिनट, तुम मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दे रहे हो? नहीं, मैं मामा को बताऊंगी, देख लेना। कभी ना कभी कुछ इस तरह इन्हें ज़रूर बताऊंगी कि तुमने मुझे जहेज़ ना लाने का ताना दिया है। हुरैन, यार मैं ताना नहीं दे रहा, वो झुंझलाए हुए बोला। वो अभी इसे घूर रही थी। कशान ने गहरी सांस ली। तुम इससे पहले फूफो को कभी कुछ कह सको, मैं इसकी सगी बेटी को ढूंढ लूंगा। पिछले 2.5 महीने से तुम यही कह रहे हो। वो बोलते लेट गई। कशान भी लेटने लगा जब हुरैन ने इसका तकिया खींच लिया। क्यों तंग कर रही हो? मैंने कहा ना कि मेरे साथ नहीं सोगे। अच्छा तो फिर कहाँ सोऊं? मुझे नहीं पता, वो लापरवाही से बोली। तुम जानती हो जो बीवी शोहर के आराम का ख्याल ना करे इसकी सज़ा क्या है? वो इसे एहसास दिलाते बोला। शायद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो तपाने वाली मुस्कान लिए बोली। कशान ने गहरा सांस लिया। देखो, मेरा बेड काफ़ी बड़ा है, हम दोनों आसानी एक बेड पर सो सकते हैं। वो तुम्हारा हिस्सा और ये मेरा हिस्सा, वो बेड के दरमियान लाइन खींचता बोला। हुरैन कुछ पल इसे देखती रही, फिर तकिया वापस कर दिया। कशान ने शुक्र का सांस लेते तकिया सीधा किया और लेट गया। वो दोनों बेड पर चट लेट गए। तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची? हुरैन बोली। कुछ दिन पहले डिटेक्टर ने रिपोर्ट दी थी मुझे, तो कहाँ है असली हुरैन? मैं नहीं जानता। मतलब? वो इसकी तरफ देखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक जब 116 हुरैन का सिगा बाप इसे फूफो से छीन कर लेकर गया था, तब एक दिन बाद इस कमीने इंसान ने इसे एक कोठे पर बेच दिया था। फिर 1.5 साल बाद इसकी मौत हो गई। इसी अरसे में इस कोठे पर पुलिस की रेड पड़ी, वहाँ से हुरैन को बचा लिया गया। फिर इसे एक यतीम खाने में भेज दिया गया। वह तकरीबन 13 साल की थी जब वो यतीम खाने से चली गई। ऑनर के मुताबिक वो मर चुकी होगी, क्योंकि अब 13 साल लड़की अपने माशरे में अपना बचाव नहीं कर सकती। वो बोलते खामोश हो गया। सही कहा, जब मैं यतीम खाने से भागी थी तब भी मेरा 13 साल की थी। बहुत बामुश्किल था जिंदा रहना। तुम क्यों यतीम खाने से भागी थी? वहाँ तुम अच्छे से रह सकती थी, तुम्हें चोर बनने की भी ज़रूरत ना पड़ती। अगर चोर ना बनती तो जिस्म फरोश बनना पड़ता, इसलिए मैंने चोर बनना बेहतर समझा। इसकी बात सुनते कशान खामोश हो गया। जिस यतीम खाने में मैं थी वो पंजाब का अच्छा यतीम खाना है। काफ़ी अमीर लोग वहाँ पैसे देते हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है कोई नहीं जानता, और जो जानता है वो आंखें बंद कर लेता है। वो रात मुश्किल थी जिस रोज़ मुझे एक 40 साल आदमी के साथ भेजा गया। यतीम खाने में एक बूढ़ी औरत थी। इसने मुझे कहा था कि अगर किसी मर्द के साथ महफूज ना महसूस करो तो इससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस 40 साल आदमी के साथ भी मुझे यही लगा। मैं इसके हाथ पर काटते भाग गई। वो मेरे पीछे भागा। मैं बाहर के रास्तों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन मैं भागती रही क्योंकि मैं खुद को महफूज महसूस नहीं कर रही थी। भागते भागते एक पुराना ईंटों से बना घर देखा। वो इस घर में घुस गई। वहाँ एक आदमी था जो शायद सो रहा था। मेरे अंदर आने पर वो चौंका और जल्दी से उठकर खड़ा हुआ। लाए जलाते इसने मेरी तरफ चाकू किया। वो यही समझा था कि जैसे मैं कोई चोर हूँ। एक लड़की को देखते वो चौंक गया था। वो आदमी भी मेरे पीछे ही था। वो अंदर आ गया। इसने मुझे साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस आदमी के पीछे छुप गई। इसने मुझे बचा लिया। मौत के खौफ से वो 40 साल आदमी चला गया। कितनी अजीब बात है ना कि लोग मौत से डरते हैं, लेकिन जिसे डरना चाहिए इससे नहीं डरते। फिर इस मसीहे ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैंने इसे सब बताया। मेरी बात सुनते वो खामोश हो गया। फिर बोला कि मुझे सब राजा भाई बोलते हैं। तो भी आज से
مجھے بھائی بولا کر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے ایک دفعہ محسوس نہیں ہوا کہ میں وہاں محفوظ نہیں رہوں گی۔ میں راجا بھائی کے پاس کچھ عرصہ ہی رہی۔ اس نے مجھے لڑنا سکھایا، اس معاشرے میں کیسے جینا ہے یہ سکھایا۔ پھر ایک دن پولیس کی ریڈ پڑی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہ بھی ایک مجرم تھا، قتل کیا تھا کسی کا اس نے، لیکن میرے لیے وہ میرا مسیحا تھا، اور وہ نہ ہوتا تو میں بھی زندہ نہ بچتی۔ اس کے سکھائے طریقوں سے ابھی تک زندہ بچی ہوں اور اپنا پیٹ پالا ہے۔ جب کوئی میری طرف غلط ارادے سے بڑھتا تب مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہو جاتی۔ نہ جانے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا انہوں نے؟ اگر پیدا کر ہی لیا تھا تو پھر پالا کیوں نہیں؟ مجھے یتیم خانے دینے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا کہ میں وہاں محفوظ رہوں گی یا نہیں، لیکن نہیں، میرے ماں باپ کو تو بس اپنے سر سے بوجھ اتارنا تھا۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ تم اچھا بھی تو سوچ سکتی ہو۔ کیسے سوچوں؟ جس کے ساتھ کبھی اچھا نہ ہوا ہو وہ اچھا کیسے سوچے؟ کچھ برا بھی نہیں ہوا، تم روزی کی آزمائش سے ضرور گزری ہو، لیکن اللہ نے ہر دفعہ تمہاری جان کی اور تمہاری عزت کی حفاظت کی ہے۔ اس معاشرے نے تمہیں غلط جگہ پہنچایا، لیکن اللہ اپنے کرم تمہیں محفوظ رکھا۔ مجھے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس اپنے ماں باپ سے ہے۔ وہ بولتے چپ ہو گئی۔ کشان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے ماں باپ کے بارے میں جان سکتا ہوں۔ یتیم خانے سے ہم تمہارے ماں باپ کا کوئی سراغ معلوم کر لیں گے۔ مجھے ان سے کبھی نہیں ملنا۔ اگر اس دنیا میں مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اس نے لہجے میں نفرت تھی۔ کشان خاموش ہو گیا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ کشان اور حرین آپس میں کتے بلی کی طرح لڑتے، لیکن پھپھو کے سامنے ایک محبت بھرے جوڑے کی طرح ہو جاتے۔ حرین کو تقریباً 5 مہینے سے وہیں تھی۔ کشان کو ابھی تک اصلی حرین کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اب تو اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہوگی، اس لیے اس نے حرین سے بات کی۔ اسے وہاں حرین بن کے رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب انہیں اپنی کانٹریکٹ میرج ختم کرنے کا کچھ سوچنا تھا۔ آج وہ ہفتے معمول سے ناشتے کے لیے نیچے آئے، لیکن سیڑھیاں اترتے انہیں کسی کے کڑھانے کی آواز آئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر تیزی سے پھپھو کے کمرے کی طرف گئے۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ وہ انہیں لیے ہاسپٹل چلے آئے۔ ان کے گردے مکمل طور پر فیل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس سنتے وہ پریشان ہوا۔ آپ کے پاس کوئی ڈونر ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن ابھی ہاسپٹل میں کوئی ڈونر نہیں ہے۔ آپ 2 دن کے اندر ڈونر کا انتظام کر لیں۔ وہ بول کر جانے لگا۔ ڈاکٹر، میں اپنا گردہ ڈونیٹ کر سکتا ہوں پھپھو کو، اور میں بھی، حرین بولی۔ تمہارا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے حرین، اس لیے تمہارا گردہ میچ نہیں ہوگا، لیکن ٹیسٹ کے نمونے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا گردہ میچ کر جائے۔ آپ دونوں میرے ساتھ آئیں۔ اس سے پہلے کشان کچھ بولتا ڈاکٹر بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ کچھ گھنٹوں بعد رپورٹس آ چکی تھی۔ وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ مسٹر کشان، آپ کا گردہ 70% میچ ہوا ہے۔ وہ اس کی رپورٹس دیکھتے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ اور میرا؟ حرین بولی۔ حیرت انگیز طور پر آپ کا گردہ 99% میچ ہوا ہے۔ عموماً بہن بھائیوں یا پھر اولاد کا اتنا میچ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتے کشان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انہیں اپنا گردہ ڈونیٹ کروں گی، حرین بولی۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن ان کا آپریشن ہونا تھا۔ کشان باہر بیٹھا تھا جب اس کے دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گھومنے لگی۔ اونر نے کہا تھا کہ وہ 13 سال کی عمر میں یتیم خانے گئی تھی، اور حرین بھی 13 سال کی عمر میں وہاں سے ہی بھاگی تھی۔ کہیں یہ دونوں ایک ہی تو نہیں؟ وہ سوچ رہا تھا، پھر اٹھا اور اپنے ڈیٹیکٹر کو کال ملائی۔ اسے ساری بات سمجھائی، پھر کال کاٹ دی۔ وہ اب باہر انتظار کرنے لگا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ ڈاکٹرز، میری بیوی اور میری پھپھو کیسی ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں اور ابھی سو رہی ہیں۔ آپ کی پھپھو کا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ کشان نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ رات تک اپنے اسے ڈیٹیکٹر بھی فائلز بھیج چکا تھا۔ کشان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ حرین ہی تھی، پھپھو کی سگی بیٹی، جسے اگر قسمت نے دور کیا تھا تو قسمت نے ملایا بھی تھا۔ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے ساکت رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ حرین اپنے سگے ماں باپ سے بہت نفرت کرتی ہے۔ اب وہ اسے کیسے بتائے گا کہ پھپھو ہی اس کی سگی ماں ہے؟ کچھ دن انہیں گھر شفٹ کر دیا گیا۔ پھپھو اپنے کمرے میں تھی، جبکہ حرین بھی اپنے کمرے میں تھی۔ کشان آج کل اپنے کمرے کی بجائے حرین کے کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے وقت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، پین کلر کھاتے آرام آ جاتا، پھر دوبارہ درد شروع ہو جاتا۔ کشان اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ حرین، تم نے پھپھو کو گردہ کیوں دیا، جبکہ میں بھی دے سکتا تھا؟ تمہارا گردہ 70% میچ ہوا، اس لیے آپریشن فیل ہونے کے چانسز تھے۔ پھر بھی تمہارا پھپھو سے خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر تم نے انہیں اپنا ایک حصہ دے دیا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ بے شک میری سگی ماں نہیں ہے، لیکن وہ مجھے اپنی سگی بیٹی جتنا ہی پیار کرتی ہے۔ تمہیں شاید لگے کہ میں یہاں رہنے کے لیے ایسا کچھ کہہ رہی ہوں، لیکن تمہاری پھوپھو مجھے میری ماں جیسی لگنے لگی ہے۔ ایسا لگنے لگا ہے کہ مجھے ایک نئی ماں مل گئی ہے۔ بولتے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ جانتی ہو، پھوپھو ہمیشہ اپنی بیٹی کو یاد کرتی تھی، ہم چاہ کر بھی اسے نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ دل میں ایک تسلی تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ محفوظ ہوگی، لیکن پھر ہم نے انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن وہ نہیں ملے۔ پھر ایک دن تم مل گئی، اور خدا جانے میرے دل میں یہ خیال کیوں آیا کہ تمہیں حورین بنا کر گھر لے آؤں۔ شاید ایسے ہی قسمت کہتے ہیں۔ پہلے قسمت نے پھوپھو سے ان کی بیٹی چھینی، پھر خود ڈھیل اٹھا دی۔ اس کی آخری بات سنتے وہ کنفیوز ہوئی۔ مطلب کہ تم ہی پھوپھو کی سگی بیٹی ہو حورین؟ پھوپھو ہی تمہاری سگی ماں ہے، انہوں نے نہیں چھوڑا نہیں تھا، بس قسمت نے تم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا تھا۔ اس لیے تو تمہارا نام بھی کبھی نہیں بدلا، کیونکہ قسمت میں آپ دونوں کا دوبارہ ملنا طے تھا۔ اس کی بات سنتے حورین کی آنکھیں مزید نم ہو گئی۔ وہ پھوپھو کے منہ سے کافی بار سن چکی تھی کہ وہ اسے کتنا یاد کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ ایشان نے آگے ہوتے ہوئے اسے احتیاط سے اپنے کندھوں سے لگا لیا۔ یقین مانو حورین، میں نے پھوپھو کو ہمیشہ تمہیں یاد کرتے دیکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس گھٹیا انسان نے تمہیں بیچ دیا ہے، ہمیں بالکل بھی علم نہیں تھا کہ تم پر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن ایک بات جان لو کہ پھوپھو نے کبھی تمہیں نہیں چھوڑا، وہ تمہیں خود پالنا چاہتی تھی، لیکن قسمت نے ایسا نہ ہونے دیا۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس کے لیے پھوپھو کو معاف کر دینا، ان میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ حورین کچھ کہے بغیر روتی رہی۔ حورین پھوپھو کے گلے لگتے بھی کافی روئی۔ وہ تو بخلا ہی گئی تھی کہ اسے روتے دیکھ اسے بامشکل چپ کروایا۔ اس دن وہ ان کے پاس ہی سوئی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وہ گزرتا ہی جاتا ہے۔ اب اس کے زخم کافی منتمل ہو چکے تھے۔ وہ لان میں ٹہل قدمی کر رہی تھی جب کشان بھی وہیں آ گیا۔ یہاں کیوں ٹہل رہی ہو؟ ویسے ہی، وہ رکتے سے دیکھتے بولی۔ وہ آفس سے آیا تھا ابھی، مجھے تم سے بات کرنی تھی۔ کشان بولا، کہو۔ مجھے شادی کے متعلق بات کرنی ہے، مطلب کہ ہمارے رشتے کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا تھا، چونکہ اب تم ہی پھوپھو کی سگی بیٹی نکلی ہو تو تم اس کانٹریکٹ میرج کو نبھانا ہے یا ختم ہم کر نہیں سکتے تو نبھائیں گے۔ اس کی بات سنتے کشان نے گہرا سانس لیا، پھر مسکرایا۔ مطلب کہ ساری زندگی میرا جینا حرام کرو گی؟ وہ شرارت میں بولا۔ بلکہ ساری زندگی کروں گی، آخر آپ ان سے شادی کرنے کا پلان تمہارا تھا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے کشان ہنس پڑا۔ وہ دونوں اب باتیں کرتے اندر جا رہے تھے۔ ختم شدہ